आमिना को क्या बोलेंगे, हजरत अब्दुल्ला को क्या बोलेंगे जो आपकी माँ और बाप थे, हजरत आयशा को क्या बोलेंगे, हजरत फातिमा ज़हरा को क्या बोलेंगे। ये तो ऐसी बात है कि हुजूर अगर जो है समझे कि इंसान बनाकर नहीं पैदा किए गए होते तो हमारे लिए नमूना कहां से बनते। फरिश्ता आकर बोले कि मैं शादी नहीं करता तो नमूना कहां से बनता हूं। फरिश्ता आकर बोले कि मैं जिंदगी भर खाता पीता नहीं, हमारे लिए नमूना कहां से होता। नमूना तो इंसान होते हैं जो बीवी रखते हों, बच्चे रखते हों, जिनको गम होता हो, खुशी होती हो, वो नमूना बनते हैं। तो ये है अब्दुल्ला की हैसियत में। लेकिन एक दूसरी हैसियत है रसूलुल्लाह। उस मामले में आपकी हैसियत बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत बुलंद है। यहां तक कि लोगों ने तारीफ करते करते कह दिया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद आप ही का मर्तबा है। तो घटाना भी बुरी बात है, बढ़ाना भी बुरी बात है। अब्दुल्ला व रसूलुल्लाह ये हैसियत है आपकी। इंसान थे, इंसानी तकाज़े रखते थे, लेकिन पैदाइश के एतबार से इंसान थे, मर्तबे के एतबार से नौजुबिल्लाह मेरे जैसे आपके जैसे कौन बोलेगा। ये कोई नहीं बोलता। ये गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान आपका एहतराम करता, अदब करता है। तो अजमत रसूल के माने यह है कि अब्दुल्ला व रसूलुल्लाह आपका ही मकाम है। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। कुरान मजीद में आता है सूरह हुजरात में कि हुजूर की अजमत का मर्तबा क्या है। देखिए बताया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुकाबले में अपनी आवाज को बुलंद मत करो, जोर से बात मत करो। अगर जोर से बात करेंगे अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारी पूरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर जोर से बात करेंगे, इतनी सी बेअदबी करेंगे, क्योंकि बाद साहबा जोर जोर से बात कर रहे थे आपके सामने, आयत नाज़िल हुई, खबरदार ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के मुकाबले अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, आपस में जैसा एक दूसरे को पुकारते वैसा नहीं पुकारना। अगर ऐसा करेंगे, आपस में एक दूसरे को दोस्त समझ के, दोस्तों को जिस तरह पुकारते हैं पैगंबर को ऐसी पुकारेंगे, तो फिर तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। पूरा प्लस माइनस हो जाएगा, पूरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और क़यामत के दिन अमल नामा देखेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, जीरो रहेगा। खबरदार, जोर से बात नहीं करना, अदब से बात करना। ये हुजूर हमारे दरमियान में होते तो हम जो है खामोश बात करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत उतरने के बाद इतनी आहिस्ता बात करते कि हुजूर को पूछना पड़ता कि उमर तुमने क्या कहा, इतना अदब करते थे। और आज भी आपके खबर शरीफ के पास जाइए तो ये आयत आपको लिखी हुई मिलेगी कि खबरदार यहां जोर से पुकार के बात नहीं करना, आहिस्ता बात करो। सलाम पढ़ो, सलात पढ़ो, लेकिन खामोश तरीके से। अदब सबसे बड़ा अदब। लेकिन इसकी और एक माना है, वो इससे ज्यादा काबिल गौर है। वो एक बहुत बड़े अल्लामा गुज़रे हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत में लिखते हैं वो कि सिर्फ आवाज ऊंची करने के नतीजे में पूरी नेकियां बर्बाद होती हैं। जो आपकी तालीमात का अदब न करे उसका क्या मकाम है। आपकी हदीस को फॉलो ना करे, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, और आपके हराम को हराम न माने, हलाल को हलाल न माने, तो उसका क्या मकाम है। जबकि आप साइन करके दे रहे हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, ये डूज है, ये डोंट्स हैं, ये करो ये मत करो। अल्लाह के रसूल का ऑर्डर है ये, और आदमी उसको जो है पोछ के फेंक दे रहा, नौज़ुबिल्लाह, परवाह नहीं कर रहा है, पढ़ के नहीं देख रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है। उसका क्या मकाम है कि जरा सी आवाज को बुलंद किया और ये नतीजा नहीं। एक सहाबी की मिसाल दी गई है, साबित इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। जब ये आयत नाजिल हुई कि आवाज को बुलंद करेंगे तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगे, अपने अस्तबल में गए जहां घोड़े बांधते थे, अपने आप को बांध लिया और बीवी को भी बोला कि खोलना नहीं मुझे, खूब कस लिया अपने आप को। हुजूर ने पूछा कि क्या बात है, साबित बिन क़ैस नजर नहीं आ रहे हैं, देखो जाके बीमार तो नहीं है। तो लोग देखकर आके बोले कि अल्लाह के रसूल अच्छे खासे हैं, वो बीमार नहीं है। अपने आप को बांध लिया, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी आवाज बुलंद है, ऊंची है, मेरी नेकियां बर्बाद हो गई, मैं जहन्नमी हो गया, नेकियां बर्बाद, मैं जहन्नमी हो गया, मेरी आवाज ऊंची है। और आयत में कहा गया कि आवाज ऊंची रही तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे हुजूर को मालूम हुआ तो फरमाया कि उनको खोलो, मेरे पास लेकर आओ, खुशखबरी दो, जहन्नमी नहीं जन्नती है। वो जो एहसास पैदा हुआ वो जन्नती होने के नाम। ये है इश्क़ रसूल, हुब्बे रसूल, अज़मत रसूल की आवाज बुलंद नहीं करना। इससे एक मसला ये भी निकलता है कि हुजूर की हदीस के मुकाबले में अपनी बात नहीं पेश करना, हदीस के मुकाबले माँ बाप की बात पेश नहीं करना, हदीस के मुकाबले में किसी का ऑर्डर पेश नहीं करना, ये भी बेअदबी, ये भी गुस्ताखी है।
تو عظمت رسول کے معنی کیا ہیں کہ صرف جو ہے حضور کا نام لینا، درود پڑھنا نہیں، درود بھی پڑھنا، سر بھی جھکانا، دل بھی جھکانا، اور آپ کے آرڈر اور آپ کی تعلیم اور آپ کا حکم آنے کے بعد ماں باپ وغیرہ کسی کا آرڈر کمپلائی نہیں کرنا، بس یو ڈو ایز یو آر آرڈرڈ، تم کرو جیسا حکم دیا جا رہا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول جو دے دیں اس کو فالو کریں، جس سے منع کریں اور رک جاؤ، جس سے روکے رک جاؤ، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ ہے عظمت رسول۔ یہ نہیں کہ جو ہے اذان کی پرواہ نہیں اور ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، ناچ دیکھتے بیٹھے ہوئے، گانا سنتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عظمت رسول کہاں ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد تو درود پڑھنے کا حکم ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کاروبار چھوڑ دینے کا حکم ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ کی آواز کے بعد اپنی ملازمت کی کرسی چھوڑ دینا، تجارت کی گدی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ دوڑتے ہوئے جاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت جنت حاصل کرنے کے لیے کمپیٹ کرو، دوڑو، لپکو، حب رسول کا، عشق رسول کا ثبوت دو، کیونکہ وہ مؤذن جو بلا رہا ہے وہ پولیس کانسٹیبل نہیں ہے، وہ عدالت کا بیلیف نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کا پیون نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کا ریپریزنٹیٹیو ہے، وہ رسول اللہ کا ریپریزنٹیٹیو، سب سے اونچے مقام پہ کھڑے رہ کے آواز دے رہا ہے، ممبر پہ کھڑے رہ کے اذان دے رہا ہے، پرسنل حیثیت میں نہیں بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آن بہاف آف اللہ، آن بہاف آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے۔ تو یہ ہے عظمت رسول کا مطلب۔ یہ کوئی عظمت رسول ہے کہ اذان ہوئی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، اذان ختم ہوئی سر پہ سے ہاتھ نکال دیے، ہو گئی نماز، یا پھر اذان ہوئی سر پہ پلو اوڑھ لیے، اذان ختم ہوئی پلو ہٹا لیے، ہو گئی نماز۔ یہ عظمت رسول نہیں ہے، بلکہ سارے کاروبار چھوڑ کے حضور کی محبت میں لگ جانا۔ تو فرمایا کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور پر ایمان بھی لائیں، آپ کی اتباع کریں، اور نمبر 3 یہ کہ آپ کی عظمت اور آپ کے احترام کا خیال رکھیں۔ آخری بات، محبت رسول۔ یہ 3 چیزوں کے نتیجے میں محبت رسول خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ جو آپ پر ایمان لایا اور آپ کے چھوٹے بڑے احکام کو قبول کیا، آپ کو فالو کیا، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، خوشی میں، غم میں، ہر چیز کو فالو کیا، اور آپ کا احترام کیا، آپ کا ادب کیا، اور ہر معاملے میں آپ کی مرضی نامرضی دیکھتا رہا، تو اس کے نتیجے میں جو ریزلٹنٹ فورس حاصل ہوتا ہے، جو قوت حاصل ہوتی ہے، جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حب رسول، عشق رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی سالڈ چیز ہو کے بتایا جائے کہ محبت اس کا نام ہے، کوئی لیکوڈ چیز نہیں ہے، بلکہ محبت ایک کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے، سمجھیے کہ کسی کی مرضی پر چلنے سے، کسی کو فالو کرنے سے، کسی کو یاد کرنے سے، کسی کی محبت کو اپنے دل و دماغ پر جو ہے اتار لینے سے، اپنے خون میں جو ہے اتار لینے سے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، مرشد کی محبت، استاد کی محبت، لیڈر کی محبت، اس طریقے سے اللہ رسول کی محبت کے معنی یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت ان سب کی محبت کے اوپر غالب آ جائے، سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت ہو ہم کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں ہم سب سے سخت بن جائیں۔ اور حضور کی محبت کیسی ہو؟ قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، ابناؤکم، تمہارے بیٹے، اخوانکم، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں، عشیرتکم، تمہارے خاندان والے، اور واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ وہ تجارتی مال، وہ تجارتیں جس کے نقصان کا تم کو اندیشہ ہے، اور وہ مکانات، جو حویلیاں، بلڈنگیں جو تم کو پسند ہیں، اگر یہ تمام چیزیں جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہیں، محبت ہے ان تمام چیزوں سے، اللہ رسول سے زیادہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ باپ سے زیادہ، آباؤکم، ابناؤکم، بیٹے سے زیادہ، اخوان، بھائی سے زیادہ، ازواج، بیویوں سے زیادہ، عشیر، کنبے سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، مال سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، بلڈنگ سے زیادہ، ساری محبتیں گنا دی گئی کہ اللہ رسول کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے حب رسول۔ حب رسول کوئی جو ہے دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ بیوی سے محبت ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں، کر کے دکھائیے۔
بچوں سے محبت ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں, بیٹے محبت ہے کر کے دکھائیے. ماں باپ سے محبت ہے تو لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں, بڑی محبت ہے کر کے دکھائیے. کر کے دکھانے کی چیز ہوتی ہے, یہ دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. تو عشق رسول حب رسول صرف نام کے ساتھ لکھنے سے نہیں پیدا ہوتا ہے, کر کے دکھانا آدمی. مثلا کوئی سردی میں اٹھ کر تو بتائے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, الصلاۃ خیر من النوم کا ریسپانس دے, مسجد کو جائے, جاڑے کے موسم میں ضرورت ہے نہانے کی نہائے, جائے مسجد کو, روزے رکھے, زکوٰۃ دے, خیرات کرے, حج کرے, اور سمجھیے کہ بندوں کے حقوق ادا کرے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. لوگ ناراض کریں اور وہ جو ہے اللہ رسول کی محبت کی خاطر حسن سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, پریکٹیکل محبت, اس کا پروف پیش کرے, اس کا ثبوت پیش کرے. یہ ہے حب رسول, عشق رسول. 4 باتیں یاد رکھ لیجئے. حضور پر ایمان لانا, نمبر 2 حضور کی اطاعت اور اتباع کرنا, نمبر 3 حضور کا احترام اور عظمت کرنا, اور نمبر 4 یہ کہ حضور کی محبت اپنے اندر پیدا کرنا. وہ محبت جو ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, مال سے, ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو. اب اس کی 1-2 مثالیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ماں باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں, تمہارے نزدیک تم میں کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تمام خواہشات اور جذبات اور تمنائیں, آرزوئیں جب تک میرے دین کے مطابق نہ ہو, میرے آرڈر کے مطابق نہ ہو, پکا مومن نہیں ہو سکتا. 3 باتوں کو آپ نے ترتیب سے بیان کیا. فرمایا جو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے وہ میری ذات سے محبت کرے, اور نمبر 3 یہ کہ جو میری ذات سے محبت کرنا چاہتا ہے میری سنت, میرے طریقے سے محبت کرے. بعض لوگ تو صرف ذات کی تعریف کرتے, ذات سے محبت رکھتے. شرابی کبابی بھی اللہ رسول کا نام آتے سر جھکا دیتا, وہ ذات کی محبت ہے, وہ محبت ہے اس کے دل میں بھی. شرابی ہے, جواری ہے, کبابی ہے, لیکن اللہ رسول کی محبت ہے اس کے دل میں. یہ ذات کی محبت ہے. یہ یہاں حضور فرماتے ہیں میری سنت, میرے طریقے کی محبت وہ اصل ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے, میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ میری ذات سے محبت کرے گا, جو میری ذات کے ساتھ محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اگر ہم عشق رسول حب رسول چاہتے ہیں, صحیح تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں, اور آخرت میں حضور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں, تو حضور فرماتے میری ذات سے محبت کرو, اور میری ذات سے محبت کرنے کے لیے میری سنت سے محبت کرنا ضروری ہے, میرے طریقے سے محبت کرنا. اب مثالیں کیا ہیں اس سلسلے میں؟ مثال یہ ہے کہ نماز میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے پینے میں حضور کے نمونے کو دیکھنا. بزرگ کا نمونہ کیا ہے, مرشد کا نمونہ کیا ہے, سب بعد میں. وہ حضور سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہے, حضور سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے. آپ کا نمونہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر 2 صحابہ حضور کے چاہنے والے, فالوورز, طواف کر رہے تھے. تو ایک مقام ہے کعبۃ اللہ جو 4 دیواری ہے, حجر اسود جس کو چومتے ہیں, اس کے بازو میں دروازہ ہے. تو دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں جو مقام ہے, مقام ملتزم بولتے ہیں, چمٹتے ہیں حضور. یعنی حضور اس کو اپنا چہرہ لگا دیے, ہتھیلی لگا دیے اور چمٹ گئے, جیسے بچہ ماں باپ کو چمٹ جاتا ہے. ملتزم بولتے اس مقام کو. تو 2 صحابی جو طواف کر رہے تھے تو دونوں کے نمونے الگ الگ تھے. ایک کا نمونہ یہ تھا کہ ایک صحابی نے حجر اسود کو بوسا دیا, مقام ملتزم کو بوسا دیا, پھر طواف میں لگ گئے. دوسرے صحابی کا طریقہ یہ تھا کہ حجر اسود کو بوسا دیے, مقام ملتزم کو چمٹے, اور کعبے کی دیوار کو جہاں جہاں کعبہ ہے وہاں جاتے اس کو چمٹتے تھے, بوسا دیتے تھے. تو یہ صحابی نے ٹوکا کہ دیکھو میں صرف 2 ہی جگہ بوسا دیا, ایک تو حجر اسود کو, دوسرے مقام ملتزم. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کعبے کا ذرہ ذرہ قابل احترام ہے, ہر چیز کو چمٹنا چاہیے. یہ صحابی نے کیا فرمایا, یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کعبے کا ذرہ ذرہ قابل احترام ہے, مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیت پڑھ کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا حجر اسود کو اور مقام ملتزم کو بوسا دیا, میں نے 2 ہی مقامات کو بوسا دیا. یہ حضور کی سنت ہے, حضور کا طریقہ ہے. جو چیز سنت کے خلاف ہوتی ہے اس کو بدعت بولتے ہیں. تو وہ صحابی قبول کر لیے, بولے کہ جزاک اللہ, تم نے اصلاح کر دی میری. قرآن کی آیت پیش کر کے بولتے ہیں کہ رسول اللہ کا نمونہ اصل نمونہ ہے. کعبے کی دیوار قابل احترام, یہ تو مجھے بھی معلوم ہے, لیکن رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا. اور اسی طریقے سے ایک صحابی کے سامنے کسی کو چھینک آئی
تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اضافہ کیا انہوں نے. تو صحابی نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ چھینک آنے پر صرف الحمدللہ پڑھنا، کم زیادہ نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے اتنا ہی بتایا. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مجھے بھی بولنا آتا ہے، مگر چھینک آنے پر اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہم کو سکھایا بس وہ یہ کہ الحمدللہ. نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو، ورنہ اوریجنلٹی دین کی ختم ہو جائیں گی. ہر آدمی نئے نئے چیزیں ٹھوسے گا، اسی کو بدعت بولتے ہیں. اس بدعت سے بچنا. جیسے شرک جو ہے توحید کی دشمن ہے، بدعت سنت کی دشمن ہے. بدعت کے معنی ہم نے ایک نیا طریقہ دین میں لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل پیرلل ہے، متوازی ہے، دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. اس لیے منع کیا گیا کہ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. یہ ضروری باتیں ختم ہوئی. ہمارے میزبان محترم عبدالہادی صاحب نے خواہش کی تھی کہ حضور کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں. وہ بڑا اہم خطبہ ہے، اس کے لیے الگ وقت چاہیے، انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات رکھیں گے. البتہ ان کی خواہش کی تکمیل میں اس خطبے کی 2-3 اہم باتیں جو آخری حضور کا خطبہ ہے، یعنی وداعی خطبہ جس کو بولتے ہیں، اس میں بہت ہی اہم انسٹرکشنز حضور نے دیے ہیں، اور عالموں کے بقول کہ اس کو اس وقت UN میں فالو کیا جا رہا ہے. اس خطبے پہ ریسرچ ہو رہا ہے. ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے حضور کے اس آخری لیکچر کو سامنے رکھا جا رہا ہے، جس میں آپ نے غلاموں کا، عورتوں کا، سوسائٹی کے نچلے طبقے کا مقام آپ نے بتایا، ان کے بارے میں ہدایتیں دی، اخلاق کے بارے میں ہدایتیں دی، معاملات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، اور ایسے بہترین اصول آپ نے بتائے کہ ان کو فالو کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اشارتاً 1-2 باتیں بیان کرتا ہوں. ایک تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں نے کچل دیا اپنے 2 قدموں کے نیچے، تحت قدم یہ موضوع. اب جاہلیت کے نعرے، جاہلیت کے کام، جاہلیت کے رسومات جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، میرے آنے کے بعد سب ختم، میں نے پیروں کے نیچے کچل دیا. تحت قدم یہ موضوع. آئندہ سے خبردار، تو کالا ہے، تو گورا ہے، تو مہاجر ہے، تو جو ہے مکی ہے، تو مدنی ہے، تو انصاری ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، یہ جاہلیت کے نعرے خبردار آئندہ سے نہیں بیان. تم سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. لا فضل لعربی علی جمی ولا لابیض علی اسود. عربی کو غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بزرگی حاصل نہیں ہے. گورے کو کالے پر کوئی فضیلت و بزرگی نہیں، الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر. خبردار آئندہ سے یہ نہیں بولنا کہ میں بڑا، میرا باپ بڑا، میرا خاندان، میرا پاندان، میں عربی، میں فلاں، میں فلاں. یہ جاہلیت کے نعرے، جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کے رسومات میرے پیر کے نیچے. شگون نہیں لینا کہ پرندہ ادھر سے اڑ کے گیا تو ایسا ہوتا، ادھر سے اڑ کے گیا تو ایسا ہوتا. چہارشنبے کو 4 مردے ہوتے، محرم میں شادی کرے تو روتی صورت بچے پیدا ہوتے، وہ فلاں اور فلاں. یہ سب باتیں آئندہ سے نہیں کرنا. خبردار، جاہلیت کے رسومات، جاہلیت کی باتیں بالکل ختم. اور ایک بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ غلاموں کا خیال رکھنا. غلاموں کا، یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے قیدی کے مانند ہے. غلاموں کو آزاد کرتے چلے جاؤ. آزاد کرایا آپ نے، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. جانور مت سمجھو، انسان ہے وہ، اور ہو سکتا ہے کہ ایمان لا لیں تو ان کا مقام تم سے بلند ہو اللہ کے پاس. خبردار. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی توحید کو ہم قبول کریں، اور شکرانے کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہے. ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، کروڑوں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو شکرانے کی سب سے اعلیٰ ترین شکل نماز. نماز نماز نماز. 5 نمازیں پڑھو، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جماعت فرض ہے اور بعضوں کے نزدیک واجب ہے، اور نماز تو فرض ہی ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. یا تو نابالغ ہو، یا تو بے ہوش ہو، یا تو پاگل ہو، یا ناپاک عورت ہو. ہم میں سے ہر شخص سوچ لے کہ ناپاک عورت کی طرح تو نہیں ہے، ہم ابھی نابالغ تو نہیں ہیں، بے ہوش تو نہیں ہیں. کیا ہمارا مقام ہے؟ سوچ لیں ہم لوگ. کیونکہ بے نمازیوں کے سروں کو دوزخ میں کچلا جا رہا تھا، معراج میں آپ کو دکھایا گیا ہے. اور پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نمازی ایسے ویسے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجیے، وہ اپنا جواب دے لیں گے اللہ کے پاس. آپ اپنی تیاری کیجیے. یہ عجیب بات ہے یہ کہ ہم شریعت پر نہیں چل رہے ہیں کہ بھئی نمازی ایسے ہوتے، داڑھی والے ایسے ہوتے، جماعت والے ایسے ہوتے. بھئی ہم کیا ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس. تمہاری رپورٹ کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ تم نے کیا لکھا ہے؟
ایک صاحب پیپر میں لکھ رہے ہیں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے کہ سامنے داڑھی والا بیٹھا بٹے باز، پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے لچا، رائٹ ہینڈ پہ جو بیٹھا ہے لفنگا، بائیں ہاتھ پہ جو بیٹھا ہے سمجھیے کہ A1 غنڈا، میں ان سب سے لاکھ درجے اچھا ہوں، لہذا مجھے فرسٹ کلاس پاس کر دیا جائے۔ تو فرسٹ کلاس پاس ہونا چاہیے یا فرسٹ کلاس فیل ہونا چاہیے؟ اس نے کچھ نہیں لکھا سوائے اس کے کہ دوسروں کی رپورٹ دی اسے۔ تو کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ تم نے کیا پیپر لکھا؟ اقرا کتاب قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن کہا جائے گا تو اپنی رپورٹ پڑھو، تیرا کارنامہ کیا ہے، تمہارے پلس مائنس کیا ہیں، تمہاری تیاری کیا ہے۔ دوسروں سے بحث نہیں ہے، تمہاری تیاری کیا ہے؟ اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنا رپورٹ پیش کرو۔ تو حضور نے فرمایا نماز نماز نماز، اور حضور نے فرمایا کہ عورتیں اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں کو جائیداد میں حق نہیں دیتے تھے، بات بات پہ طلاق دیتے تھے، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ خبردار یہ حرکتیں آئندہ سے نہیں کرنا۔ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ عورتوں کو بھی حکم دیا مردوں کے ساتھ کیسا رہنا۔ اسلام نے عورت کی مقام کو بلند کیا۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور یورپین لوگوں نے اس کو ایئر ہوسٹس بنا دیا اونچا کر کے۔ اور یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بچے بھی پیدا کرے، گھر میں گھر کا کام بھی کرے، باہر جا کے نوکری کرے، اور اپنے اخراجات خود اپنے پیدا کر لے، خود جو ہے ادا کر لے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو بیوی اپنی بل ادا الگ دیتی ہے، شوہر اپنا الگ دیتا ہے، بالکل الگ الگ۔ کوئی مقام نہیں ہے ان کے بعد، نہ ماں کا نہ باپ کا۔ بیوی کا مقام تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، اگر کہیں ہے وہ زندہ تو وہ بھی پتا نہیں کہ ماں باپ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک پریزنٹ دے کے بولتے ہیں کہ دس از اے پریزنٹ فار یو، وش یو دا بیسٹ آف لک، سال میں ایک بار۔ اور ہمارے پاس 24 گھنٹے جو ہے ہزاروں میل دور رہتے ہوئے ماں باپ کو ٹیلی فون کرتا، سوتا نہیں، پریشان ہوتا، اور بولتا کہ نوکری چھوڑ کے آ جاؤں گا، بڈھے ماں باپ کے لیے۔ اتنی محبت ہے ماں باپ کی، جو ماں باپ لڑکی پسند کرے وہی قبول کر لیتا بغیر دیکھے گے، اتنی محبت ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ماں کی طرف باپ کی طرف پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے صحیح مقام بتایا اولاد کا، ماں باپ کا، بیوی کا، شوہر کا، سب کا۔ تو لہذا عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ حکم دیا آپ نے کہ مارنا نہیں، پیٹنا نہیں، تمہاری خیر میں، تمہارے کنٹرول میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہر چیز کی تفصیل ہے، اپنے اپنے موقع پر بیان کی جائے گی۔ یہ 1.25 گھنٹے کا وقت بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اجتماع رکھا اور جس آدمی نے جو کچھ کہا، جن لوگوں نے سنا، مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، تبلیغ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، بولنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان عطا فرما، آپ کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرما، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا عشق ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خون میں، ہمارے روح میں، ہمارے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم کو عطا فرما، جاری و ساری فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کی، خاندان والوں کی، اور دوستوں کی، پڑوسیوں کی، تمام انسانوں کی، جہاں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بنیں اور دین اسلام پر چلیں، دین اسلام کا نمونہ پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی سچی محبت عطا فرما، بزرگان دین، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عقیدے میں توحید عطا فرما، شرک سے محفوظ فرما، اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے، احترام کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بدعات اور رسومات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ جاہلیت کے رسومات سے محفوظ فرما، اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు అయిన అల్లాహ్ పేరుతో. గౌరవనీయులైన పెద్దలు, చిన్నలు, సోదరీ సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈరోజు మనం దేవుని అంతిమ గ్రంథం, సకల మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం వచ్చిన నియమావళి అయిన దివ్య ఖురాన్ గురించి కొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా, అజ్ఞానం పెనుభూతంలా మానవత్వం అణువణువును పెనవేసుకున్న చీకటి రోజుల్లో సంస్కృతి నాగరికతలు ఒక దశకు వచ్చి స్తబ్దతను ఆశ్రయించిన గడ్డు పరిస్థితుల్లో అంధకారం, నాస్తికత్వం, బహుదైవారాధన చెడు రక్తంలా మానవాళిలో జీర్ణించుకుపోయిన క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో స్త్రీ జాతి తోటి పురుషుని వడిలో విలాస వస్తువుగా మారిపోయి మానవత్వం వరను ఆలకించేవాడే లేని నికృష్టపు ఘడియల్లో ఓ కాంతిరేఖ, ఓ అనురాగ రావం, ఓ ప్రేమ గీతం, ఓ మేల్కొలుపు, ఓ మార్పుకై పిలుపు హిరాకొండ చర్యల్లో నుండి ఉద్భవించింది. హిరాకొండల్లో పుట్టి సఫాకొండల్లో ప్రతిధ్వనించిన ఈ దైవవాణిని ప్రపంచంలో అలుముకున్న తమస్సునంతటినీ తుదముట్టించింది. అది మానవతకు ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యాన్ని, తరగని కాంతిని ప్రసాదించింది. అది ప్రజలకు నాగరికతను నేర్పింది. అది మనుషుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దింది. అది వారికి జీవన రీతులను నేర్పింది. ఆ మహత్తర వాణియే దివ్య ఖురాన్. సర్వోన్నత ప్రభువైన అల్లాహ్ తరఫున పురుషోత్తములైన మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంపై అవతరింపజేయబడిన గ్రంథం దివ్య ఖురాన్. మిత్రులారా, వాస్తవమేమిటంటే కరుణామయుడైన అల్లాహ్కు తన దాసులైన మానవులంటే ఎంతో ప్రేమ. ఆయన వారిని పుట్టించి వారి జీవిక కోసం అన్నపానీయాలను ఏర్పాటు చేసిన ఆ ప్రభు వారి మార్గదర్శకత్వం కోసం ఏర్పాటు కూడా చేశాడు. మనిషి భౌతిక అవసరాలను తీర్చిన ఆ దేవుడు అతని ఆధ్యాత్మిక అవసరాలను కూడా తీర్చాడు. అదే లేకపోతే, ఆ దేవుడే గనక అతనిపై కరుణించకపోతే మనిషి విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి దుర్మార్గుడైపోతాడని అల్లాహ్కు తెలుసు. అందుకే అన్ని కాలాల్లోనూ, అన్ని జాతుల్లోనూ, అన్ని ప్రాంతాలలోనూ, అన్ని దేశాలలోనూ సృష్టికర్త తన ప్రవక్తలను నియమించాడు. ఆయన వారిపై తన వహీని అంటే సందేశాన్ని పంపాడు. ఆ సందేశమే దైవ గ్రంథాల రూపంలో వచ్చింది. ఆ గ్రంథాల ద్వారా ప్రజలు రుజుమార్గం తెలుసుకోగలిగారు. అయితే మానవ జాతులు ప్రవక్తల ఉపదేశాలను అతిక్రమించి దైవ గ్రంథాలలో మార్పులు చేర్పులు చేసివేయటం వల్ల దేవుడు మరోసారి తన వాణిని పంపవలసి వచ్చింది.
ఈ ఆకాశ గ్రంథాల పరంపరలో చిట్ట చివరి గ్రంథమే దివ్య ఖురాన్. అది ఒక జాతికి, ఒక మతానికి కాదు, అది మానవులందరి కోసం మార్గదర్శక గ్రంథం. ఇక ఖురాన్ అంటే ఏమిటి? ఖురాన్ అనే పదం అసలు ఖిరాత్ నుండి వచ్చింది. ఖిరాత్ అంటే చదవటం లేక పఠించటం అని అర్థం. ప్రపంచంలో ఇది అత్యధిక మంది చదివే గ్రంథం అవటం వల్ల కూడా ఇది ఖురాన్ అనే పదం ఈ గ్రంథానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఖురాన్ ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం. బీడు వారిన భూమి తొలకరి జల్లుకు ఎలా పులకరిస్తుందో, అందలి చెట్లు చేమలు ఎలా చిగుళ్లు తొడుగుతాయో, అలాగే దైవ గ్రంథమైన ఖురాన్ మృత సమాజాన్ని సజీవం చేస్తుంది. చేవ కోల్పోయిన జాతిలో అది చైతన్యాన్ని నూరిపోస్తుంది. దివ్య ఖురాన్ మనోరుగ్మతలను దూరం చేసే దివ్య ఔషధం. అది మనిషిలోని అవలక్షణాలను, దుష్ప్రేరణలను దూరం చేస్తుంది. వాటి స్థానే అది మనిషిలో ఉత్తమ గుణగణాలను సృజిస్తుంది. అసూయ ద్వేషాల అద్దాలను తీసివేసి సహృదయంతో దాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారికి అందులో